दोबारा जिनको समझ नहीं आई है उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मजबूरी के आलम में किया गया एक ड्रामा था जिसको जाहिर है, यानी ये पहले से प्लान था। खान साहब का पैगाम आपको जेल से आता है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों का हाल पूछते हैं मुझे ईद मुबारक की कि हम वोट डालेंगे, शाम को गिनती होगी और अगली सुबह खान साहब बाहर हो। इस वजह से वोट पड़ा है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का लॉस बर्दाश्त किया। मेरा कैंसर सर्वाइवर का जो बच्चा था जिस ट्रॉमा से वो गुजरा, तो हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है खान साहब के साथ वफा निभाने की और उनके खिलाफ ना जाने की। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। पहले इनसे पूछ लेते हैं, मैडम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कह सकते हैं क्योंकि आजकल बड़े इख्तलाफात आ रहे हैं। अच्छा, मैं तो रहनुमा पे वर्कर कह सकते हैं, रहनुमा पे शायद लोगों को एतराज़ हो। बिल्कुल जी, मैं पीटीआई में, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे और जमशेद से रिलेटेड ये आज बहस क्यों हो गई। देखें, सबसे पहले तो मैं खुल के इसके ऊपर बात 12 कर चुकी हूँ। दोबारा जिनको समझ नहीं आई है उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मजबूरी के आलम में किया गया एक ड्रामा था जिसको जाहिर है, यानी ये पहले से प्लान था कि आप पहले से प्लान तो नहीं था, ज़ाहिर अचानक हुआ, बट हमें करना पड़ी। बट पॉइंट ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी चीमा साहब के साथ गुफ्तगू हुई थी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं या अलग-अलग जो है ये फैसला हुआ? नहीं, अलग-अलग नहीं हुआ था। चीमा साहब को ही कुछ ऐसी बात कही गई थी कि जिसकी वजह से मजबूरी के आलम में कोई इशारा दिया गया कि आप नहीं उन्हें सुन ले, कंप्लीट कर लो ना आप, स्टार प्लस वाला स्टाइल। तो हमें मजबूरी के आलम में ही करनी पड़ी थी, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरी और जमशेद की अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो हम बात कह रहे हैं। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मेरी जो पार्टी की क़यादत है, मेरे जो चेयरमैन हैं, मैं उनकी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और उनके हमारे ऊपर जो एतमाद है, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है और जो हमारी हमेशा उन्होंने हौसला अफजाई और इज़्ज़त की, उसके लिए हम एज ए फैमिली उनके शुक्रगुज़ार हैं। फिर हम ये शायद इतनी जल्दी चीज़ें पब्लिक ना करते कि हमारी पार्टी से वाबस्तगी बिल्कुल उसी तरह ही है, शायद हम मज़ीद खामोश रहते। लेकिन इसमें टर्निंग पॉइंट आया जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया अप्रूवर बनने का, खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने का, एंड फिर साथ ही IPP ज्वाइन करने की तो ब्रेकिंग न्यूज़ ही चल गई। तो फिर हमें अपनी PTI से वाबस्तगी को पब्लिक करना पड़ा। ना हम अप्रूवर बने, नाम वादा माफ गवाह बने। हमने देखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक आपकी ट्वीट बड़ी वायरल हो रही थी, जो आपके साथ सारा मामला हुआ उसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे, कारकुन थे, वो भी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। मैं अर्ज़ करती हूँ, हुआ ये कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद वाहिद हमारी फैमिली थी जो दोबारा एक ट्रॉमा और ट्रेजिडी और सारी विक्टिमाइजेशन से गुजरी। वजह सिर्फ एक थी कि खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह जब हम नहीं बने तो ट्वीट हमें, आपको पता है कि मेरे घर पे जिस तरह से कई सौ लोगों का धावा बोला गया, हमारे कारोबार बंद किए गए, हमारे डेयरी फार्म्स तक से मुलाजमों को दौड़ा दिया गया, गर्मी थी, जानवर मार रहे थे, मेरी ये गाड़ियाँ ले गए। तो उस वक्त फिर चीमा साहब ने ये बात पब्लिक कर दी थी कि हमें ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। फिर इस बात को खान साहब ने, पूरी पार्टी की आदत ने, हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स ने भी उठाया कि जिस तरह से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि हम वादा माफ गवाह बने, लेकिन हम अंडरग्राउंड हुए और अंडरग्राउंड हुए साथ हमने जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का लॉस बर्दाश्त किया। मेरे बच्चे, मेरा स्पेशल चाइल्ड, मेरा कैंसर सर्वाइवर का जो बच्चा था जिस ट्रॉमा से वो गुजरा, तो हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है खान साहब के साथ वफा निभाने की और उनके खिलाफ ना जाने की। और हमें इसके ऊपर कोई, वो देखे मेरी बात सुने, रंज नहीं है हमारी, तो ये पब्लिक उसी दिन ही हो गई थी। और फिर दूसरी खान साहब ने ऑनर हमें ये दी कि उन्होंने जेल से खुद अहकाम जारी किए कि इन दोनों को टिकट दी जाए। तो फिर जहाँ तक रह गई बात, ये एक बहस जिनको शौक है हमें क्रिटिसाइज करने का, हो सकती है कि वापस हमें किन ओहदों पे काम करना है, किस टीम में काम करना है। करती हैं, कोई आपका वीडियो बयान आता है, उसमें फनी चीज शाकिर सुनो, उसमें से माशाल्लाह हमने इनको नहीं लेना उनको लेना, हमें खान साहब ने ले लिया हुआ है फॉर एवरीबॉडीज काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने पार्टी छोड़ी ही नहीं। जब हमने पार्टी छोड़ी नहीं तो लेने ना लेने की बहस वो जिन लोगों के लिए है वो एक और लिस्ट है। उस लिस्ट के लिए खान साहब का अपना हक है, इस्तेहकाक है, वो जिसको लेना चाहें, जिसको ना लेना चाहे, जिसके बारे में जो फैसला करें। और हमारे रोल के लिए भी कि आगे पार्टी में हमारा जो वर्किंग रोल क्या होगा ये भी खान साहब ने ही डिसाइड करना है। ज़ाहिर हम खुद से तो नहीं डिसाइड कर सकते। तो हम PTI हैं,
ہم نے پی ٹی آئی میں ہی رہنا ہے, ہماری یہ پہلی اور آخری جماعت ہے, اور ہماری جو پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے, خان صاحب کے ساتھ وابستگی ہے, nobody can question it, بٹ ہمارا آگے پارٹی کے اندر کس رول میں, ہم سے خان صاحب نے کیا کام لینا ہے نہیں لینا, یہ خان صاحب جانیں, ان کا کام جانیں, سمپل سی بات ہے. سو اس طرح کچھ لوگوں کی ایک لسٹ ہے ضرور, جس کے لیے خان صاحب خود فیصلہ کریں گے کہ کب کیسے کیا کرنا ہے. یہ بھی خان صاحب پہ چھوڑیں, مہربانی کریں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ لوگوں کے ذمے جو پارٹی میں ہے نا, ان کے ذمے بڑے کام ہیں, وہ کریں. آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں, جن کے پاس عہدے نہیں ہیں آپ کے پاس, آپ نے کیا کیا, اپنے گھر کے اوپر ہی فائرنگ کر رہے ہیں. اپنے پارٹی کے وہ لوگ دیکھیں, اس الیکشن کا تھوڑا سا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میں شاید یہ باتیں نہ کرتی, مجھے کرنی پڑ رہی ہیں. ظلم کا بدلہ ووٹ سے, یہ تھا ہمارا مینیفیسٹو یا ووٹ کا سلوگن. تو ظلم کس پہ ہوا ہے؟ میری شکل نہیں, ہمارے پہ ہوا نا, میرے پہ ہوا, میرے میاں پہ ہوا, میرے بچوں پہ ہوا, ہمارے سے وابستہ ہر ہمارے سٹاف پہ ہوا, ہمارے کاروبار پہ ہوا, ہمارے پارٹنرز پہ ہوا. میں مثال اپنی دے کے ان پہ جن پہ ظلم ہوا ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ ان پہ مطلب ہمارے پہ پھر ظلم نہیں ہوا, تو ہمیں نہیں لینا نا, ہمیں سے مراد جو کمیونٹی گئی. سو سارے لوگ شاید واپس نہ آئیں, کچھ لوگوں نے اپنی حدیں پار کی. اس چیز کا فیصلہ خان صاحب کو کرنے دیں, ان پہ چھوڑیں, اور جو واپس ہیں جو پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو اٹھا کے باہر نہ پھینکیں. آپ کی پارٹی میں مزید آپ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. سو تھینک یو ویری مچ. آئی ایم پی ٹی آئی, میں پی ٹی آئی ہوں, میں نے پی ٹی آئی رہنا ہے. میرا ورکنگ رول کیا ہوگا یہ میرا چیئرمین ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے کس کیپیسٹی میں پارٹی کے لیے میری ان کو خدمات کتنی چاہیے, کیسے چاہیے. سو لیٹ ہم ڈیسائیڈ. تھینک یو ویری مچ. چلیں ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. پارٹی کے چیئرمین اس وقت ہیں گوہر صاحب, انہوں نے کبھی کوئی میسج پیغام رابطہ کیا کہ جی آپ کی ایکسپرٹیز رہی ہیں, آپ خان صاحب کے بڑے کلوز رہی ہیں, آپ کو پالیسی میٹرز کا پتہ ہوتا تھا کہ جس وقت جو ہے کوئی کرائسس ہوتے تھے تو خان صاحب اس وقت کیا ڈیسیژن لیتے تھے, تو کبھی آپ سے رؤوف صاحب جو میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, چیئرمین صاحب یا کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی ایڈوائز کریں؟ دیکھیں, میرا عمر ایوب صاحب سے رابطہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ان سے میں نے اس لیے کیونکہ ان سے میں نے رابطہ کیا نہ انہوں نے کیا ہے, رائٹ. میرا خان صاحب سے رابطہ ہے, میرا ان کی بہنوں سے رابطہ ہے, میرا پارٹی کے جو ہمارے پرانے کولیگز ہیں, جی میرا ہے. یعنی جیل کے اندر آپ کے سورسز ہیں؟ ہاں ہاں, خان صاحب تک آپ اپنا پیغام پہنچاتی ہیں؟ میں نے جو بات کنوے کرنی ہو میری بات جاتی ہے, خان صاحب کا بھی ہمیں جو پیغام آنا ہو وہ آتا ہے. خان صاحب کا پیغام آپ کو جیل سے آتا ہے؟ یس, الحمدللہ. میرے بچوں کا حال پوچھتے ہیں, مجھے عید مبارک کی ان کی طرف سے دعائیں, اور میری فیملی تو ہر وقت تھی, میرے بچے, میری بہن کی آپ دیکھا ہوگا, ہمارے گھر میں تو خان صاحب ہی از لائک فیملی ممبر. ابھی شادی ہوئی ہے آپ کی سسٹر کی, اور بڑی وائرل ہے ویڈیو قیدی نمبر 804. یہ کہاں سے آپ کو آیا؟ ویسے بھی تو لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہم کسی بھی پارٹی لیڈر یا مرکزی پارٹی لیڈر کی طرف سے ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. کارکنان کی طرف سے ہم دیکھتے رہتے ہیں, سپورٹرز کی طرف سے دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیں جی, خان صاحب کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو میری فیملی باقاعدہ جیسے گھر کا ایک بہت پیارا اور قیمتی جو گھر کا بڑا تکلیف میں ہونا, تو وہ والی کیفیت ہوتی ہے. میرے بچوں کی اسپیشلی, ہماری تو ہوتی ہے, تو میرے بچوں کی بھی خان صاحب سے اتنی ہی جذباتی وابستگی ہے. تو میرا بیٹا عارش اسپیشلی, میں آئی وانٹ ٹو ایکسپلین اٹ کہ عارش تھوڑا سا جب پریس کانفرنس کا ذکر آتا ہے تو اگریسو اور ایموشنل اور غصے میں بھی آتا ہے, اپسیٹ بھی ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں کیا گیا, یا جو کچھ ہوا, بچہ تھا وہ دیکھا جو کچھ مطلب اس کا انڈر ٹریٹمنٹ بھائی تھا تو وہ جس ٹراما سے گزرا. تو عارش ہی از آلویز یو نو کہ خان صاحب کا ایک وہ نہیں ہوتا جو گھر کے اندر ایک چھوٹا سا جیالا پھر رہا ہوں ہر وقت. تو یہ تو ابھی تو میں نے کچھ ایڈٹ ویڈٹ کر کے, ورنہ تو انہوں نے شادی کا جلسہ ہی بنا دیا تھا پورا. تو بچوں کا آئیڈیا تھا, پھر شادی کو تو 1 ہفتہ 10 دن ہو گئے ہوئے, تو پھر یہ کہ جی چیلنج کر رہے تھے میرے بچے کہ ماما آپ کیوں نہیں لگا رہی, تو بچوں کی فرمائش تھی, تو میں نے کہا نہیں جی ہم کسی سے نہیں ڈرتے ورتے, کوئی ایسی بات نہیں. اب بچوں نے جو ہلا گلا کیا ہے بیسیکلی تو اٹ واز لائک میری فیملی کی طرف سے, میری طرف سے ایک ٹریبیوٹ تھی, یا ایک یہ تھا کہ یو آر پارٹ آف آر فیملی. میرے میاں بھی جذبات میں, آپ نے دیکھا کہ جب سین بنا تو انہوں نے بچے سے وہ خان صاحب کا وہ فلیگ والا بینر اٹھا کے تو وہ بھی شروع ہو گئے. سو اٹس آر اٹیچمنٹ ود خان صاحب, اور وہ کسی عہدے کی مرہون منت نہیں ہے, سیٹیں وزارتیں یہ وہ. ہم میں اور میرے میاں تو بنے تو دونوں ہی, لیکن دونوں ٹینیور کے اینڈ پہ. تو ہمارا جو خان صاحب کے ساتھ جو لوائلٹی ہے انشاءاللہ نو بڈی کین کوسچن اٹ, اور وہ ہمیشہ رہے گی. باقی
ہماری پارٹی کو جہاں جہاں خان صاحب ضروری سمجھیں گے، ہماری پارٹی کے لیے پہلے بھی خدمات انکنڈیشنل تھیں، کنڈیشنل نہیں ہم رکھتے کبھی بھی، اگر ہوتی تو ٹکٹ کے اوپر ہم نے ایک لمحہ بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک لفظ بھی پارٹی کے خلاف یا کوئی ایسی بات نہیں کی، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سم ٹائمز کچھ چیزیں ان ساری دنیاوی چیزوں سے مبرہ ہوتی ہیں. سو ہماری پارٹی کے لیے خدمات، خان صاحب کے ساتھ وفاداری، وہ انکنڈیشنل ہے اور وہ رہے گی فار ایور انشاءاللہ. خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس، دیکھو خان صاحب کے لیے نا سب سے پہلے نا یہ کہ خان صاحب تو باہر اصولی طور پر ان کو اس وقت اندر نہیں ہونا چاہیے، جو کیسز کی نوعیت ہے تو یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن. لیکن اگر ہماری، اب میں یہ اس کو کوئی وہ بات صحیح کریں تو شاید وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کریٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، اگر وہ تھوڑا سا بہتر ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، ریئیکشن ٹائم، پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں؟ کیونکہ اب ایک بحث یہ بھی شروع ہو گئی ہے کہ جو لوگ قریب ہیں وہ شاید نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر آئیں، وہ باہر آئیں گے تو چیزیں تو تبدیل ہو جائیں گی فوراً. میرا خیال ہے میں یہ اتنے ہارش کامنٹ نہیں کروں گی کہ کوئی چاہتا نہیں ہے باہر آئیں، سوائے ایک دو کہ انہوں نے تو سٹیٹمنٹ ہی دے دی نا کہ ان کے لیے جیل سیف ہے، وہ اندر ہی رہیں. وہ بہت ایک لغو اور بے معنی اور فضول بات تھی. یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کوئی ایسی غیر ذمہ داری والی کوئی سٹیٹمنٹ دے کیسے سکتا ہے. ٹھیک ہے، سو اس بات کے علاوہ میں کسی کی نیت پہ تو شک نہیں کرتی، لیکن جو ہے نا جو رسپانس ہے یا عوام، دیکھو عوام نے جس طرح سے ووٹ دیا ہے بے تاب ہو گئے کہ ہم ووٹ ڈالیں گے، شام کو گنتی ہوگی اور اگلی صبح خان صاحب باہر ہو، اس وجہ سے ووٹ پڑا ہے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. کسی نے مہنگائی یہ وہ چیزیں تھیں. یہ بات تو حامد رضا بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دے دینے چاہیے. تو کیا تحریک انصاف دوبارہ یہ کرے گی؟ آپ اسے پولیٹیکل مسٹیک بھی کہہ سکتی ہیں. نہیں، ان کا جو مقصد تھا نا وہ ایک پوائنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ جو سیٹیں ہیں نا، یہ جن کرسیوں پہ ہم، وہ ان کا مطلب یہ تھا، اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ ایوانوں میں ہمیں عوام نے بٹھایا ہے، اور بٹھایا کس کی وجہ سے ہے؟ خان کی وجہ سے. کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا موجود، کوئی پولنگ ڈے کا خرچہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کیمپین نہیں، اگلوں نے کرنے ہی نہیں دی اگر کوئی کرنا چاہتا بھی تھا. ٹھیک ہے، عوام اپنے تئیں نکلی ہے ایک بندے کو باہر لانے کے لیے. تو جو جس وجہ سے ووٹ ملا ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ کو آنر کریں، اور اس کا ایک تقاضا ہے. تقاضا یہ ہے کہ بھئی بھلے آپ نے ان کو مذاکرات کے تحت انگیج کرنا ہے، آپ کوئی اپنی ٹائم لائن تو دیں کہ بھئی آؤ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو، ہمارا لیڈر، اس کے خلاف بے گناہ کیسز ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں، ان کو سالو کریں اور آئیں، کسی کوئی صورت نکلے. بٹ یہ کہ مطلب میرے سے نہ ہی بات کروائیں تو اچھا ہے. بہت میرا دل دکھی ہے، بہت اپسیٹ ہوتے ہیں ہم لوگ کہ خان صاحب کا اتنی دیر اندر رہ جانا بھی ہماری ہی کمی ہے، ہمارے میں ہی کوئی کمی ہے، ورنہ ان کا اندر رہنا بنتا نہیں ہے کسی اصول سے بھی. نہ پولیٹیکلی تو بھئی 8 فروری کو اس ملک میں ریفرینڈم ہو گیا ہے، انقلاب آیا ہے، کوئی مذاق ہے؟ نہ کوئی سواری، نہ کوئی کیمپ، نہ کوئی پولنگ ایجنٹ، اور لوگوں نے جو کیا ہے. میں خود میں رہتی ٹیکس سوسائٹی میں ہوں، حلقہ میرا ادھر ہے شمالی لاہور میں، اور میں جا کے پتہ نہیں کدھر گاؤں دور دراز میں میرا انہوں نے پولنگ چونک والی سائڈ پہ، اور وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے، جن گاڑیوں میں آئے ہوئے تھے، ڈھونڈ کے لوگ، سوشل نیٹ ورک بند تھے، گوگل چل نہیں رہا تھا، تو لوگ جس طرح سے پہنچے ہیں، پھر بھی لوگ پہنچے ہیں. کس لیے پہنچے ہیں؟ اس بندے کو باہر لانے کے لیے. اس کے باہر لانے کی ایفرٹ پہ توجہ دیں. کس نے پارٹی میں آنا ہے نہ نہیں، اس پہ کم توجہ دیں، اس پہ بھی بھلے دے لیں، ان کو بھی، ہمیں بھی ماریں جوتے، جو بھی کرنا ہے. بٹ جو آپ کے کام ہے نا ذمے، جس خان صاحب کی وجہ سے جو عزتیں، جو عہدے ملے ہوئے ہیں نا، ان کو لانے کے لیے پریورٹی نمبر 1 کر لیں. نمبر 2 باقی اپنی پریورٹی میں سے باہر نکلیں، خدارا، اور خان صاحب کے اوپر فوکس کریں. ان کی بیوی کو زہر دی جا رہی ہے. وہ دن روزانہ کے بیسس پہ خبر آتی ہے کہ ان کے بائیں طرف شی از ان پین. ٹھیک ہے، خان صاحب ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، تو پارٹی کے لیڈرز آپس میں یونائٹڈ ہوں. خدارا جب آپ خان صاحب سے مل کے آتے ہیں تو 4 مختلف قسم کی باتیں نہ کریں، پہلے آپس میں بیٹھا کریں اور ایک بندے کو بولنے دیں، اور پھر اس سارے سٹیٹمنٹ پہ اتفاق کیا کریں. ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد مزید کنفیوژن پھیل گئی ہے. یہ مت کریں. بہت صبر کا پیمانہ لوگوں کا لبریز ہو گیا. لوگ ہمیں خون کے آنسو روتے ہیں جب ملتے ہیں، لوگ غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں.